plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamity.org/donate. Ask Gamity Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Gamity app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Gamity and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Gamity app, and you may have a chance to do just that. Gamity.org/viewpoint/askgamity-live. Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now. Gamity.org/donate. Explore one of the most profound topics of faith and spirituality. Understanding belief in the hereafter. Learn what is belief in the hereafter and its significance. Insights into human nature and how it testifies to life beyond death. The major signs and events of the Day of Judgment. The intermediate state of Barzakh and the Great Assembly in Mahshar. An in-depth look at paradise and its eternal rewards. Engaging video lessons, clear explanations, and study material. A structured learning path with real-life applications. Suitable for all learners, whether you're a beginner or seeking advanced insights. Understand the profound mysteries of the hereafter. Gain a clear perspective on the purpose of life. Enroll now, and start your journey to a deeper understanding of belief in the hereafter. How to create a fundraiser for GCIL on Facebook app. Step 1. Open Facebook app. Search and select fundraisers. Step 2. Create fundraiser. Step 3. Search and select Al Morid, United States. Step 4. Update the title as Fundraiser for Gamity Center of Islamic Learning and add description. Step 5. Add the amount that you want to raise for GCIL and set USD as the currency. Step 6. Add December 31st as the end date of the campaign. Last step. Enable Instagram with the button on the left. Thank you. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. youtube.com/c/GamityCILEN. Gamity Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith, and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith, and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the Sanad, chain of narrators, and Matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Maudu, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years, and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamity.org/donate. Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years, and continues to spare no effort in this cause.
Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamity.org/donate. Ask Gamity Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Gamity app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Gamity and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Gamity app, and you may have a chance to do just that. Gamity.org/viewpoint/askgamitylive. Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now. Gamity.org/donate. Explore one of the most profound topics of faith and spirituality. Understanding belief in the hereafter. Learn what is belief in the hereafter and its significance. Insights into human nature and how it testifies to life beyond death. The major signs and events of the Day of Judgment. The intermediate state of Barzakh and the Great Assembly in Mahshar. An in-depth look at paradise and its eternal rewards. Engaging video lessons, clear explanations, and study material. A structured learning path with real-life applications. Suitable for all learners, whether you're a beginner or seeking advanced insights. Understand the profound mysteries of the hereafter. Gain a clear perspective on the purpose of life. Enroll now and start your journey to a deeper understanding of belief in the hereafter. How to create a fundraiser for GCIL on Facebook app. Step 1. Open Facebook app. Search and select fundraisers. Step 2. Create fundraiser. Step 3. Search and select Al Morid, United States. Step 4. Update the title as Fundraiser for Gamity Center of Islamic Learning and add description. Step 5. Add the amount that you want to raise for GCIL and set USD as the currency. Step 6. Add December 31st as the end date of the campaign. Last step. Enable Instagram with the button on the left. Thank you. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. youtube.com/c/GamityCILEN. Gamity Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith, and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith, and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the Sanad, chain of narrators, and Matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Maudu, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years, and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamity.org/donate.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ مریم کی آیت 85 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ ان لوگوں نے قیامت کی منادی کے جواب میں یہ خیال کر رکھا ہے کہ اول تو یہ کہانیاں ہیں، ایسا کہاں ہوگا، ہماری گلی سڑی ہڈیوں کو اٹھا کھڑا کیا جائے گا، ذالک رجم بعید۔ لیکن اگر ہو بھی گیا تو جنہیں ہم نے معبود بنا رکھا ہے، جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، جن کے لیے ہم نظریں پیش کرتے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ اس کے جواب میں یہ فرمایا تھا کہ وہاں کوئی پشت پناہ نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ اس پر ظاہر ہے کہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ زندہ ہستیاں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ مخاطبین ہیں ان کے لیے یقیناً، اس لیے کہ مشرکین عرب جب آپ مطالعہ کرتے ہیں یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، اور قرآن مجید نے بھی اس کو جگہ جگہ بیان کیا ہے، ان کے ہاں شرک یا تو فرشتوں کے بارے میں غلط تصورات سے پیدا ہوا تھا یا جنات سے، دونوں کا صریح لفظوں میں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ بلکہ اس کی پوری تاریخ کو اگر پیچھے لے جایا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ خوف سے شرک کا پیدا ہونا، پھر اس کا مختلف توہمات کی شکل اختیار کرنا، یہ بہت بعد کی چیز ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے ماننے والوں میں، اور ظاہر ہے کہ سب سے پہلے وہی زمین پر وجود میں آئے ہیں، سیدنا آدم سے نبوت کی تاریخ شروع ہو گئی ہے، دو چیزیں بتدریج اس کا باعث بنی ہیں۔ ایک صفات الہیہ کا بیان، یعنی اللہ تعالیٰ کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کسی جگہ کسی فعل کا ذکر ہوتا ہے اور فاعل کی حیثیت سے لفظ اللہ آتا ہے، کسی جگہ ذکر ہوتا ہے تو فاعل کی حیثیت سے رحمان آتا ہے، الرحمن علم القرآن۔ اس طرح کی صفات پہلے دن سے بیان ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اگر اللہ تعالیٰ کے یہ نام آئے ہیں تو بعید از قیاس نہیں ہے کہ پہلے بھی اسی طرح آتے رہے ہوں۔ چنانچہ قدیم ترین صحیفوں میں بھی جو بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی وہ بتدریج ان کے تراجم کے نتیجے میں اسی طرح پیدا ہوئی۔ اس وقت ہمارے پاس جو وید ہے وہ سب سے قدیم کتابیں ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کسی وقت الہام ہوئی ہیں۔ وہ پیغمبروں کا الہام ہے یا اس کے بعد کے رشیوں کا، جو کچھ بھی ہے ان کو آپ پڑھ جائیے، یعنی جو رگ وید ہے سارا کا سارا، اس میں مناجاتیں ہیں۔ جن لوگوں نے زبور کو پڑھا ہے وہ اگر اس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ بالکل ایک ہی طرح کی چیز ہے۔ یعنی جیسے ہم بیان کرتے ہیں کہ تورات میں قانون ہے، انجیل میں حکمت ہے، بالکل اسی طریقے سے زبور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کی دعائیں ہیں، مناجاتیں ہیں، اور اس میں تمجید ہوتی ہے، تحلیل ہوتی ہے، تسبیح ہوتی ہے، اور پھر بندہ اپنی احتیاجات اپنے پروردگار کے سامنے رکھتا ہے۔ رگ وید جو پہلا وید ہے وہ سب یہی ہے۔ اس میں جیسے ہی آپ اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہر جگہ کسی نئی صفت کا بیان ہوتا ہے، لیکن اس کو مترجمین نے ایسی صورت دے دی ہے کہ وہ اگر پہلے اس شلوک سے آخر تک گنا جائے
تو کوئی 36 دیوتا بن جاتے ہیں۔ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نے یہ صورت اختیار کر لی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ ان قوموں میں ہے جن کی طرف پیغمبر پھر آئے، انہوں نے آ کے کچھ تفصیلات بیان کیں، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ ارادہ و اختیار کے ساتھ صرف ایک ہی مخلوق اللہ نے پیدا نہیں کی جس کو تم دیکھتے ہو۔ تمہارے مقابل میں یہاں حیوانات نظر آتے ہیں، حشرات الارض نظر آتے ہیں، لیکن تم سے ماورا 2 غیر مرئی مخلوقات بھی ہیں، ان میں سے ایک جنات ہیں اور دوسرے فرشتے ہیں۔ تو ان دونوں مخلوقات کے بارے میں علم تو پیغمبروں نے دے دیا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان کو جیسے ہی کسی چیز کا علم حاصل ہو جاتا ہے تو اس کے اندر جو استدلال کی قوت ہے وہ معلوم سے نامعلوم کی طرف بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اس میں متخیلہ بڑا کردار ادا کرتا ہے، وہ امکانات کا دفتر کھول دیتا ہے۔ یہی امکانات کا دفتر ہے جو علم میں مفروضات بن کر بہت بڑے بڑے حقائق کی دریافت کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن یہی چیز دیمالا پیدا کر دیتی ہے۔ تو اگر غور کر کے دیکھا جائے تو یہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔ ان لوگوں کے ہاں ابراہیمی دین کی روایت تھی، لہٰذا اس کا کوئی تصور نہیں تھا کہ جس طرح کی بعض چیزیں ہم بعض دوسری قوموں میں دیکھتے ہیں وہ وہاں وہ صورت اختیار کر لیں۔ وہاں یہی تھا کہ یا فرشتوں کو معبود بنایا گیا تھا، ان کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا گیا، خدا کی چہیتی بیٹیاں، اور یا جنوں کو معبود بنایا گیا۔ دونوں کا بہت واضح ذکر قرآن مجید نے کیا ہے۔ چنانچہ یہ لات عزیٰ کے بارے میں معلوم ہے کہ یہ فرشتوں ہی کے نام تھے جو انہوں نے رکھ لیے، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر ان کی کوئی علامت بنا دی جاتی ہے، وہ انسان کی مجبوری ہے، خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر، اس سے بت بن جاتے ہیں، اصنام وجود میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ وجہ ہے۔ چنانچہ میں نے لکھا ہے تمام مشرکین یہی عقیدہ رکھتے تھے، تمام مشرکین یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین، قرآن مجید جن کو دعوت دے رہا ہے، یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ قریش مکہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر ان کی پرستش کرتے تھے، چنانچہ امید رکھتے تھے کہ خدا کی یہ چہیتی بیٹیاں اپنے باپ سے سفارش کر کے ان کو بچا لیں گی۔ ان کا یہ عقیدہ قرآن میں بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید نے کئی اسالیب میں اس پر تنقید کی ہے، یہاں اس کا نتیجہ بتایا ہے کہ تم جن فرشتوں کے بارے میں یہ خیال رکھتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ تم ان کی عبادت کر رہے ہو، پرستش کر رہے ہو، ان کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہو، ان کے لیے نظر نیاز پیش کر رہے ہو، یہ قیامت میں تمہارے پشت پناہ ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ تو الٹے تمہارے مخالف بن کے وہاں کھڑے ہوں گے۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کے مخاطبین کا معاملہ یہ ہے۔ اس کے بعد اہل کتاب ہیں، ان سے متعلق ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں، خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہاں پر بھی 2 زندہ ہستیاں ہیں جن کے ساتھ اس طرح کے تصورات وابستہ ہوئے ہیں۔ اس سے آگے پھر وہی انسان کا متخیلہ بے شمار چیزیں توہمات کی صورت میں پیدا کرتا چلا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ان منکروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہدایت اور ضلالت کا قانون قرآن میں بیان ہوا ہے، یہ اسی قانون کے مطابق ایک مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو سنن بیان کیے ہیں ان میں ایک ہدایت اور ضلالت کی سنت بھی ہے، یعنی وہ کیا طریقہ ہے جس سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، اور وہ کیا طریقہ ہے جس سے وہ ضلالت یا گمراہی میں پڑ جاتا ہے۔ قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس کی فطرت میں ہدایت بدیت کر دی ہے، اصل میں وہ ہدایت لے کر آیا ہے۔ اس کے باطن میں اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں الہام کر دی ہیں جن کی رہنمائی میں وہ اگر چاہے تو اپنی عقل سے کام لے کر بڑی ہی اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ بنیادی حقائق سے وہ واقف ہے، ان کا ظہور ہو جاتا ہے، لیکن انسان چونکہ ان کی تعبیر میں غلطی کرتا ہے، ان کے اطلاق میں غلطی کرتا ہے، اور بعض اوقات اپنی خواہشوں یا اپنی رغبتوں سے
متاثر ہو کر عقل کو معطل کر بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب اختلافات پیدا ہوئے تو ارشاد فرمایا ہے کہ پھر ہم نے پیغمبر بھیجے تاکہ وہ لوگوں کو خبردار کر دیں، اور یہ بات بتا دی کہ وہ کس لیے آتے ہیں، مبشرین و منذرین، لوگوں کو خبردار کر دیں، بشارت دے دیں، بتا دیں کہ تم اگر غلط راستہ اختیار کرتے تو انجام کیا ہوگا۔ اس کے جواب میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ ہم جو چیزیں اختیار کیے ہوئے ہیں ان میں تو ایک یہ کہتا ہے، دوسرا وہ کہتا ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے، اس کے پاس بھی دلیل ہے۔ تو جواب دیا کہ اسی چیز کو پیش نظر رکھ کے ہم اپنی کتاب نازل کر دیتے ہیں، اور کتاب کے نزول کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لِیَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ فِیمَا اخْتَلَفُوا فِیہ، تاکہ وہ لوگوں کے اختلافات کا فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کی اسکیم بیان کی ہے وہ یہ ہے۔ اب اگر کسی نے فطرت میں جو کچھ ودیت کیا گیا تھا، الہام کیا گیا تھا، اس کی قدر کی ہے، تو پھر پیغمبروں کی ہدایت بھی اس کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر وہ چراغ جل رہا ہے تو اس کی روشنی پر یہ اب اور روشنی ہو جاتی ہے، اس ہدایت پر ازدیاد ہدایت ہو جاتا ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی، جب کبھی اس کی لو اٹھی اس نے بجھا دینے کی کوشش کی، اور یہی اس کا پہلے دن سے وتیرہ رہا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مہلت دیتا ہوں، مواقع فراہم کرتا ہوں، تنبیہ کرتا ہوں، انذار کے لیے صورتیں پیدا کرتا ہوں۔ اسی کا منتہائے کمال پیغمبروں کا انذار ہے۔ ان سب مراحل سے گزرنے کے بعد بھی اگر آدمی شرارت سے باز نہیں آتا، اس کے باوس کہ اس کے نفس کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کا ضمیر پکار رہا ہوتا ہے، اور اس کے باوس کہ بل الانسان والا نفس ہی بصیرہ ولو القی معاذیرہ، جب وہ بات نہیں سنتا تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جو مہلت ہم نے دے رکھی ہے اس دنیا میں، اس مہلت میں چونکہ کئی پہلو ملحوظ ہیں، تو اس وجہ سے ہم فوراً اس کا خاتمہ تو نہیں کرتے، لیکن اسی دنیا میں اس کو عبرت بنا دیتے ہیں۔ اس کی صورت کیا ہوتی ہے اس کو قرآن نے مختلف جگہوں پر بیان کیا ہے۔ یہ کہ ہم پھر شیاطین کو کہہ دیتے ہیں کہ جس طرح نیکی کی راہ پر قدم رکھا جائے تو فرشتے مدد کرتے ہیں، اب تم جا سکتے ہو اس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اگر ان کے اوپر مسلط بھی ہو جاؤ گے تو ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، گویا ان کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور اسی کو بعض موقعوں پر اس طرح بیان کیا ہے کہ دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، ان پر قفل پڑ جاتے ہیں، ہم ان پر مہر لگا دیتے ہیں، حق کی طرف آنے کے راستے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہی یہاں بیان کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ان منکروں پر ہم نے شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اس کی وضاحت کی ہے، یہ اس سنت الہی کے مطابق فرمایا ہے جو سورہ زخرف کی آیت 36 پہ بیان ہوئی ہے کہ جو لوگ خدائے رحمان کی یاد دہانی سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان پر شیاطین مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ وَمَن یَعْشُ عَن ذِکْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَیِّضْ لَہُ شَیْطَانًا فَهُوَ لَہُ قَرِینٌ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، انسان گمراہی کی راہ چلے تو اس میں یہ مراحل پیش آتے ہیں، اور ہدایت کا سچا طالب بن جائے تو اس میں بالآخر فرشتوں کی تائید حاصل ہوتی ہے، اسی کو توفیق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آخر میں یہ فرمایا تھا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے پھر ایک وقت مقرر ہے، جیسے کہ پیغمبر بھی جب آتے ہیں تو ایک وقت مقرر کر دیا جاتا ہے۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وقت مقرر کر دیا جاتا ہے تو بالعموم انسان یہ خیال کرتا ہے کہ گویا رات کو 10 بجے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی چیز کے وقوع پذیر ہونے، کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کچھ شرائط و حدود ہیں، وہی اس کا وقت طے کرتی ہیں۔ چنانچہ پیغمبروں کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ ان کی قومیں اگر ان کی جان کے درپے نہ ہو جائیں تو مہلت ملتی رہتی ہے۔ سب پیغمبروں کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے اور قرآن مجید میں جو ان کی سرگزشتیں بیان ہوئی ہیں ان سے یہی واضح ہوتا ہے۔ تمرد اور سرکشی کس جگہ تک پہنچ گئی، اس کی ایک علامت یہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے بعد قوم کو چھوڑ دینے کی ہدایت کی گئی۔
اس سے پہلے جو پیغمبر آئے ہیں جن کی سرگزشتیں سنائی ہیں، خاص طور پر سیدنا ابراہیم سے پہلے، وہاں بھی یہی ہے۔ سیدنا ابراہیم کے بارے میں بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب ان کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو اس وقت ہم نے کہا کہ اب آپ قوم کو چھوڑ دیں، کوئی گنجائش باقی نہیں رہ گئی۔ اسی طرح کی بعض اور چیزیں ہیں جو گویا ایک پیمانہ بن جاتی ہیں۔ معاملہ یہاں پہنچ گیا ہے تو اب پیغمبر کے لیے ہجرت کا وقت آ گیا اور قوم کی مہلت بھی ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو مہلت کبھی ملتی ہے، جیسے قریش کو ملی، وہ عنایت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، چاہیں تو اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ اللہ تعالیٰ کے جو قوانین یا اس کے جو سنن کار فرما ہیں، ان کا یہ ایک مختصر بیان ہے۔ اس میں پھر اللہ کے پیغمبروں کو بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ جلد بازی نہیں کریں گے، ہم جو کر رہے ہیں اس کو جہاں ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہاں پہنچنے دیں گے، اس میں اپنی طرف سے کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ قرآن اس کے لیے جو تعبیر اختیار کرتا ہے وہ یہ ہے کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فیصلے کے لیے جو وقت مقرر کر رکھا ہے اس کا انتظار کریں، اس میں جلد بازی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر بھی اسی کی نصیحت کی ہے، فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا، تو ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو، یعنی فیصلہ کب ہونا ہے وہ ہمارا فیصلہ ہوگا، ہم دیکھتے ہیں کہ کب تک مہلت دینی ہے، کب معاملات ختم ہو گئے، اس میں کتنے نازک پہلو ہوتے ہیں، وہ مثال کے طور پر سورہ فتح میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام کی ایک بڑی جمعیت ہے، وہ جمعیت اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ وہ اگر مکے پر حملہ آور ہو جائے تو ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ فتح ہوگا، اور یہ بات کہی ہے کہ یہ تمہارے سامنے اس وقت جو قریش کے بڑے بڑے سردار راستہ روکے کھڑے ہیں، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، یہ طے ہے۔ لیکن مکے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو دل سے ایمان لا چکے ہیں، وہ روندے جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ وہ پہلو ہے جن کو ہم انسان اپنی ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے، اس کے صلے میں مہلت بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں ہیں جو مل کر اصل میں نتیجہ خیز ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم بعض اوقات ان کو ایک زاویے سے دیکھتے ہیں، بعض اوقات دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں اور پہلے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے تنبیہ فرمائی، سو ان کے خلاف فیصلے کے لیے جلدی نہ کرو، اور فرمایا کہ انما نعد لہم عدا، ہم تو بس ان کی گنتی پوری کر رہے ہیں، یعنی کن کن کو قطار میں کھڑا ہونا ہے، کن کو فیصلے کا آخری نتیجہ دیکھنا ہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے یہ بتایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین کی مخالفت اب اس حد کو پہنچ گئی تھی کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فیصلہ الہی کا انتظار کر رہے ہیں، یعنی یہ بالکل آخری زمانے میں جیسے صورتیں اتری ہیں اسی مضمون کی سورہ ہے۔ اس کے بعد اب فرمایا کہ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یعنی یہ گنتی یہاں بھی پوری ہو جانی ہے اور آگے بھی یہ محشر میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ انہیں یاد دلاؤ، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، جس دن ہم پرہیزگاروں کو خدائے رحمان کی طرف مہمان بنا کر اکٹھا کر لائیں گے۔ حشر کے معنی اکٹھا کرنے کے ہیں۔ جو محشر برپا ہوگا اس میں جس طرح مجرم اکٹھے ہوں گے اسی طریقے سے خدائے رحمان کے بندے بھی اکٹھے ہوں گے، بندگی اور عبادت کا حق ادا کرنے والے بھی، تقوی اختیار کرنے والے بھی، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لینے والے بھی۔ تو فرمایا کہ جب ہماری عنایت سے ان کو اکٹھا کیا جائے گا تو وہ مہمان بنانے کے لیے اکٹھا کر کے لائے جائیں گے، یعنی ہم ضیافت تیار کر کے بیٹھے ہوں گے، ہم استقبال کریں گے جن کو ہم نے دنیا میں بھیجا اور انہوں نے علم و عقل سے کام لیا۔ وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ لو کننا نسمع و ناقل، جب دعوت دی گئی تو اس کو گوش حق نوش سے سنا۔ یہ سننا انسان کو حقائق تک پہنچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے
یا یہ ہے کہ اپنے طور پر سوچا، عقل سے کام لیا، خواہشوں کے اسیر نہیں ہوئے، تو وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو مہمان بنا کر لایا جائے گا۔ اور اس کے بعد مزید ارشاد فرمایا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو ہانک کر جہنم کے گھاٹ پر پہنچائیں گے۔ یعنی ایک طرف وہ صورت ہوگی جو مہمانوں کے لیے ہوتی ہے، اس میں دروازے لگائے جاتے ہیں، پھول بچھائے جاتے ہیں، تحیت و سلام سے استقبال کیا جاتا ہے، خدا کے فرشتے اسی طرح ان کا استقبال کر رہے ہوں گے جیسے معزز مہمانوں کا استقبال ہوتا ہے۔ اور دوسری جانب مجرمین ہوں گے، ہانک کر جہنم کے گھاٹ میں پہنچا دیے جائیں گے۔ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، اس دن انہیں کوئی سفارش لانے کا اختیار نہ ہوگا۔ یہ بار بار اس لیے مضمون آ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ایک دیو مالا بنا لی ہوئی تھی، اس میں وہ وشنو شیو وغیرہ تو نہیں تھے، لیکن فرشتوں کو معبود بنا کر یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو اللہ کی چہیتی بیٹیاں ہیں، یہ بچا لیں گی۔ اس میں آخری کمال مسیحیوں نے دکھایا ہے، انہوں نے انسان کے گناہ کا کفارہ ہی دلوا دیا ہے تاکہ ایک ہی بار سب معاملہ اس دنیا میں ختم ہو جائے۔ یعنی بار بار کی شفاعت کے لیے بھی درخواست کی کیا ضرورت ہے، چنانچہ بس اعتراف کیجئے اور ختم ہو گئی بات۔ تو یہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ ارشاد فرمایا اس دن انہیں کوئی سفارش لانے کا اختیار نہ ہوگا، الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر جس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو۔ یہ در حقیقت لوگوں کی بلادت پر توجہ دلانے کا جملہ ہوتا ہے، یعنی سفارش کا معاملہ ادھر سے نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ایک عقلی استدلال پیدا کروں اور پھر کسی کو سفارشی بنا لوں، یا شفاعت کے لیے کوئی قاعدہ مقرر کروں اور یہ کہوں کہ اس قاعدے کا تو یہ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو انسان کے کسی استدلال کے جو طریقے ہیں وہ یہی ہیں، یعنی میں ایک چیزوں کو دیکھتا ہوں، مجھے ظاہر میں بھی حواس دیے گئے ہیں، مجھے باطنی حواس بھی عطا ہوئے ہیں، اس سے وجودی حقائق کا ادراک ہوتا ہے۔ یہ ادراک ہے جس کو پھر میں استدلال کے راستے پر ڈال دیتا ہوں، اور اس سے بہت سی چیزیں میں اخذ کرتا ہوں، بہت سے امکانات پیدا کرتا ہوں۔ اس میں وہ حقائق بھی میری مدد کرتے ہیں جو میرے وجود میں اضطراری علم کے طور پر دیے گئے ہیں، اور وہ چیزیں بھی جو میرے متخیلے میں ودیت کی گئی ہیں۔ ایک نئی دنیا میں اس سے پیدا کر دیتا ہوں۔ وہ دنیا جس طریقے سے علوم میں پیدا ہوتی ہے، سائنس میں پیدا ہوئی ہے، عمرانیات میں پیدا ہوئی ہے، قدیم زمانے کے نفسی علوم میں پیدا ہوئی ہے، اسی طرح وہ دنیا مذہبیات یا الہیات میں بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہاں باقاعدہ دیو مالا وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں استدلال ادھر سے ہوتا ہے، ادھر سے تو کوئی استدلال ہو نہیں سکتا اس معاملے میں، اس لیے کہ وہ مقدمات ہی موجود نہیں ہیں جن سے استدلال کیا جا سکے۔ اب ایک صورت ہو سکتی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد کر رکھا ہو کہ ہاں میں فلاں اور فلاں کی سفارش قبول کروں گا۔ تو شرک ہو یا شفاعت، دونوں کے لیے اصل میں استدلال اذن الہی ہے، یعنی ادھر سے بات آنی چاہیے۔ تو ان لوگوں کو توجہ دلائی جاتی ہے کہ یہ ایک ہی امکان ہو سکتا، یعنی یہ جو سفارش کی تمنا یا خواہش یا اس کے لیے کوئی استدلال پیدا ہوتا ہے، یہ ادھر سے تو ہو ہی نہیں سکتا، نہ شرک کے لیے ہو سکتا ہے نہ شفاعت کے لیے ہو سکتا ہے۔ ہاں، خدا کی طرف سے بتا دیا جائے کہ میں نے جب کائنات کو بنایا تو میرے ساتھ فلاں آدمی نے بھی کوئی اینٹ پتھر پکڑانے میں مدد کی تھی، یا فلاں ہستی نے، اور اسی طرح کہ جب میں تمہیں اکٹھا کروں گا تو اس میں فلاں اور فلاں کو تو بہرحال اس کائنات کے نظم میں کچھ نہ کچھ دخل ہے، وہ بھی کوئی بات کر لیں گے، ہو سکتا ہے کہ تمہاری سفارش کر دیں۔ اس کے سوا کوئی استدلال اس باب میں ہو ہی نہیں سکتا، یعنی یہاں عقلی استدلال، استنباطی استدلال یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ممکن ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ استثناء آتا ہے، اس کو لوگ صحیح زاویے سے نہیں دیکھتے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اچھا اب کسی نہ کسی طریقے سے عہد ڈھونڈ لیتے ہیں، اس میں غلط تصورات پیدا ہوتے ہیں۔ میں نے اس پر لکھا ہے، اس طرح کا کوئی عہد، یہ فرمایا ہے نا کہ مگر جس نے خدائے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہو، اس طرح کا کوئی عہد ظاہر ہے کہ کسی نے نہیں لے رکھا ہے۔ یعنی یہ ایک واقعہ ہے
جس کو ہم جانتے ہیں، یہ عہد اگر معلوم ہو سکتا تھا تو یا پیغمبروں کے ذریعے سے معلوم ہو سکتا تھا یا اللہ کی کتابوں کے ذریعے سے۔ اس طرح کا کوئی عہد ظاہر ہے کہ کسی نے نہیں لے رکھا ہے، اس لیے ان مجرموں کے لیے شفاعت کا بھی کوئی امکان نہیں۔ یعنی یہ اصل میں شفاعت کی ہر لحاظ سے نفی ہے۔ یہ نفی استدلال کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے، اس لیے یہ ایک استثناء کا جملہ آ جاتا ہے۔ یہ اسی طرح کا جملہ ہے جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ قیامت کب آئے گی کوئی نہیں جان سکتا سوائے اس کے جسے خدا بتا دے۔ تو چونکہ امکان ہی ایک ہے تو اس وجہ سے اس کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ یہ آخری درجے کی نفی ہوتی ہے۔ قالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ تو شفاعت باطل کی تردید تھی۔ اب فرمایا کہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے، یعنی ان کی یہ شفاعت، اس کے لیے بنائے استدلال کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ شرک بھی یہیں سے پیدا ہو رہا ہے، شفاعت بھی یہیں سے پیدا ہو رہی ہے۔ ایک احمقانہ بات انہوں نے ایجاد کر لی ہے، اور وہ یہ کہ یہ خدا کے بندے نہیں ہیں، یعنی مسیح خدا کے بندے اور خدا کے رسول ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے ہاں اس پر اصرار کیا جاتا ہے کہ دونوں چیزوں کا اقرار کرے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو بندہ ہونا یہ پہلے ہے، یہ اصل میں اس حیثیت کی تعین ہے کہ بندے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، آخری چیز بندہ ہونا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اپنا پیغامبر بنایا ہے۔ یہ پوری بات ہے۔ فرشتوں کے بارے میں بھی یہی ہے۔ جنات کا معاملہ تو بالکل ہماری طرح کا ہے، اسی طرح امتحان میں ڈالے گئے ہیں، وہ اسی طریقے سے ابتلا سے گزر رہے ہیں، اسی طریقے سے بلائے جائیں گے۔ ان کی طرف بھی اللہ کے پیغمبر آتے ہیں، ان کے لیے ہدایت لاتے ہیں، وہ اسی طرح کی صورتحال سے دوچار ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے اولاد بنا رکھی ہے۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، میں نے اس پر لکھا ہے اوپر شفاعت باطل کی تردید کے بعد اب آگے شرک کی اس بدترین قسم کی تردید فرمائی ہے جو شفاعت باطل کے اس تصور ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ جب شفاعت باطل کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد کچھ عقلی مقدمات وجود پذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شرک پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے لازمی نتیجے کے طور پر شفاعت کا عقیدہ پیدا ہوتا ہے، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ادھر سے ادھر سفر ہوتا ہے۔ تو یہ صعود و نزول ہوتا رہتا ہے انسانی فکر میں۔ یہ شرک کی بدترین قسم ہے، یعنی شرک کی دو صورتیں ہیں۔ میں نے اس کو واضح کیا اپنی کتاب میں۔ اگر میزان میں آپ شرک کی بحث دیکھیں گے تو اس میں نے بتایا ہے کہ شرک کی بدترین قسم کیا ہے۔ خدا کی ذات سے کسی کو ماننا یا خدا کو کسی کی ذات سے ماننا، یہ ذات میں شریک قرار دینا ہے۔ اس کی نفی کی ہے قرآن نے، اس طرح لم یلد ولم یولد، وہ نہ باپ ہے نہ بیٹا۔ اب ذات سے قرار دینے کا انسان یہی تصور کر سکتا ہے، یعنی کوئی چیز ذات سے صادر ہوگی۔ جس زمانے میں یہ چیز پیدا ہوئی ہے اس میں ذات سے صدور کا ظاہری تصور یہی ہو سکتا تھا، یعنی کوئی کسی کا باپ ہو یا کوئی کسی کی اولاد ہو۔ لیکن فلسفے کی سطح پر جا کر اس چیز نے پھر بڑی صورتیں اختیار کی ہیں، یعنی ذات بحت سے عالم کا صدور، عنائے مطلق سے انسان کی خودی کا صدور، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ وہ اس وقت بحث کا موضوع نہیں ہے، وہ بھی اصل میں شرک ہے، اور ذات میں شرک ہے، اور بدترین شرک ہے جس کا نتیجہ وحدت الوجود اور اس طرح کے تصورات میں جا کر نکلا ہے۔ تو شرک کی بدترین قسم وہی ہو سکتی ہے کہ جس میں ذات سے شرک کو بیان کیا گیا ہو۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے جس کو الا لہ الخلق والامر میں بیان کیا ہے، وہ یہاں زیر بحث نہیں ہے۔ تو شفاعت باطل کہ اس تصور سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کے مخاطبین میں سے یہود و نصارہ اور مشرکین عرب تینوں کسی نہ کسی صورت میں اس کے مرتکب ہوئے
اور تینوں کے ہاں اس کا محرک یہی تھا کہ کچھ ہستیاں ایسی ہونی چاہیے جو اپنی شفاعت سے ہم کو خدا کی گرفت سے بچا لیں. یعنی ان کے ہاں ادھر سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے. کچھ دوسری قوموں کے ہاں دوسرے طریقوں سے بھی پیدا ہوتی ہے. یہ مضمون ابھی جاری ہے. ہمارا وقت ختم ہو گیا. اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروتہن ما یعرفن من الغلس. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. یہاں اس کا رقم ہے 598. نماز کے اوقات زیر بحث ہیں. میں یہ عرض کر چکا کہ نماز کے اوقات تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہو گئے. عربی زبان میں یہ جو اوقات کے نام ہیں یہ بالکل متعین ہے، اور جس طرح سے زبان کے الفاظ منتقل ہوتے ہیں اپنے معنی کے ساتھ، بالکل ایسے ہی منتقل ہوئے ہیں. ہر شخص جو عربی زبان سے واقف ہے وہ جانتا ہے کہ فجر کا وقت کیا ہے، ظہر کا وقت کیا ہے، عصر کیا ہے، مغرب کیا ہے، عشاء کیا ہے. لیکن ان میں ایسا نہیں ہے کہ بس وقت ہوتے ہی نماز پڑھی جاتی ہے اور وقت ختم ہو جاتا ہے. اس میں کوئی ابتدا ہے، کوئی انتہا ہے. لوگ کن اوقات میں نماز پڑھیں تو اچھا ہوگا، کن نمازوں میں پہلے وقت کی رعایت ہو جائے تو یہ زیادہ باعث اجر ہوگی، کن میں تاخیر موزوں ہوگی. اور یہیں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، یعنی آپ کا نمونہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ جو دین آپ لے کے آئے تھے اس پر آپ خود بھی عمل کرتے تھے. یہ روایتیں اس دوسری چیز کو بیان کر رہی ہیں. یہ لوگ جو جاننا چاہتے ہیں پوچھتے ہیں، یا بیان کرنے والے کسی ضرورت کے تحت بیان کر رہے ہیں. تو سیدہ عائشہ نے یہ بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صبح پڑھی جاتی تھی تو اس کا وقت ایسا ہوتا تھا کہ عورتیں بھی نماز پڑھنے کے لیے آتی تھیں مسجد نبوی میں. تو جب عورتیں نماز پڑھ کے نکلتیں اور انہوں نے اپنی اوڑھنیاں لی ہوتی تھیں تو اگر کوئی ان کو پہچاننا چاہے تو اتنا اندھیرا ہوتا تھا نماز سے فارغ ہو کے پہچاننا مشکل ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز غلس میں پڑھی جاتی تھی. یعنی جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو اس کے تھوڑی دیر بعد نماز پڑھ لی جاتی تھی. یہ بھی ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ بعض اوقات اسفار میں بھی پڑھی گئی ہے، یعنی بہت آخری وقت میں آ کر. نماز کا وقت تو غلس سے اسفار تک ہے، لیکن حضور کا عام طریقہ یہ تھا کہ غلس میں پڑھتے تھے. وان قتادۃ عن انس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و زید بن ثابت تسحر فلما فرغ من سحورهما قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى الصلاة فصلى. قلنا لانس کم کان بین فراغهما من سحورهما و دخولهما فی الصلاة فقال قدر ما یقرأ الرجل 50 آیہ. یہ بخاری کی روایت ہے. یہاں اس کا رقم 599 ہے. قتادہ بیان کرتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ دونوں نے سحری کھائی رمضان کے مہینے میں. ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عام دنوں میں تو چلیے نماز کے جو اوقات بھی مقرر تھے یا جن اوقات کی رعایت ملحوظ رکھی جاتی تھی یا رکھی جانی چاہیے، رمضان میں فارغ ہوئے ہیں، سحری کھانی ہے، اس کے بعد نماز ہے. اس میں رسول اللہ کا اسوہ کیا تھا یہ اس کو بیان کر رہے ہیں. دونوں نے سحری کھائی اور جب اپنی سحری سے فارغ ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھائی. انہوں نے اتنی بات بیان کی تو لوگوں نے پوچھا کہ سحری سے فارغ ہونے، دونوں کے سحری سے فارغ ہونے اور نماز پڑھانے میں کوئی وقفہ تھا یا ادھر ہاتھ کھینچا اور ادھر اللہ اکبر کہہ دیا؟ کیا تھا؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی
صحیح بات واضح ہو۔ صحیح بات کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ حضور کے طریقے کے قریب رہیں، وہ ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ تو پوچھا انہوں نے کہ دونوں سحری سے فارغ ہوئے پھر وہ نماز میں داخل ہوئے تو اس میں کتنا وقفہ تھا، یا کوئی تھا بھی یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وقفہ تھا، فوراً بعد نہیں کھڑے ہو گئے، بس سمجھ لو کہ اتنا وقفہ تھا کہ اگر کوئی شخص قرآن کی 50 آیتیں پڑھنا چاہے تو پڑھنے سے فارغ ہو جائے۔ یہی وہ سادہ طریقے ہیں جن سے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اتنا ایک وقفہ تھا، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً بعد آپ کھڑے ہو جائیں، لوگوں کو سحری کے معاملے میں اتنا وقت دینا چاہیے تاکہ وہ اطمینان سے گھر سے آ جائیں، کیونکہ لوگوں نے فارغ ہو کے آنا ہے، مسجد میں پہنچنے میں بھی 5-10 منٹ کا وقت لگے گا۔ تو حضور کا عام طریقہ یہ تھا۔ وعن ابی ذر قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف انت اذا کانت علیک امراء یمیتون الصلاۃ او قال یؤخرون الصلاۃ عن وقتها قلت فما تامرونی قال صلی الصلاۃ لوقتها فإن ادرکتها معهم فصل فإنها لک نافلہ۔ مسلم کی روایت ہے، یہاں اس کا رقم 600 ہے۔ ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا، یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض موقعوں پر رسول اللہ بعض چیزوں کی نصیحت کے لیے سوال کر دیتے تھے۔ یہ طریقہ تھا آپ کا، یعنی یہ طریقہ جو سقراط نے اختیار کیا یہ بڑا مؤثر طریقہ ہے۔ سوال کریں، جواب دینے دیں، اس کے بعد اس کی تنقیح کریں یا اس کی ہدایت کے لیے کوئی بات کہیں۔ تو رسول اللہ کا بھی یہ طریقہ معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوقات صحابہ سے سوال کرتے تھے۔ ان سے پوچھا کیا صورت ہوگی اگر میرے بعد ایسے لوگ تمہارے حکمران ہو گئے کہ وہ نماز کو ضائع کر دیں؟ انہوں نے وضاحت کی کہ ضائع کر دیں کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ نماز چھوڑ دیں، بلکہ یہ تھا کہ وقت سے بہت زیادہ نماز میں تاخیر کر دیں۔ چنانچہ بعد کی تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہی تھا۔ یہ کیوں پوچھنا ضروری تھا؟ اس لیے کہ جب حکمران نماز پڑھا رہا ہے اور اسی کو پڑھانی چاہیے، یا مسلمانوں کے ذمہ دار لوگ جو ان کے مختلف علاقوں کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہیں وہی نماز کی امامت کریں، اسلام جو کچھ چاہتا ہے مثالی طور پر وہ یہی ہے۔ تو اس میں اب ظاہر ہے کہ حکمران لوگ ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہے، دربار ہے، اس میں نماز میں پہنچنے میں تاخیر ہو جاتی تھی۔ جمعے میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے، کبھی کبھی، ایسا نہیں ہے کہ ہر روز ہی یہ ہوتا تھا۔ اس کے امکانات تھے۔ صحابہ کرام، خلفائے راشدین، وہ تو اس معاملے میں آخر دم تک تمام ان چیزوں پر قائم رہے اور بالکل مثالی صورت میں قائم رہے جو اللہ کے پیغمبر نے ان کے لیے چھوڑی تھی۔ اس پہ ایسے دلنواز واقعات ہیں آثار میں کہ آدمی کو حیرت ہوتی ہے کہ کیسے انہوں نے دین کو اخذ کر لیا تھا یا اس کی روح کیسے پالی تھی۔ وہ جو کسی نے تعریف میں کہا ہے ان کی کہ وہ عمیق ترین تھے دین کے معاملے میں، تو یہ بالکل ٹھیک ہے، آثار کو پڑھنے سے یہی معلوم ہوتا ہے۔ تو یہ صورتحال عمراء کی وجہ سے پیش آ سکتی تھی کہ وہ تاخیر کر رہے ہیں، اب کسی میں جرت بھی نہیں ہے، کوئی توجہ دلائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی نظر انداز کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد یہ تھی کہ وہ نماز میں بہت تاخیر کر دیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یہ آپ نے ایک صورت کا ذکر کر دیا، میں اگر زندہ رہا تو میرے لیے کیا ہدایت ہے، یعنی کیا کروں پھر میں اس میں؟ آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک وقت پر اکیلے نماز پڑھ لو، ٹھیک وقت پر اکیلے نماز پڑھ لو، لیکن اس کے بعد اگر پھر وہاں جاؤ اور ان کے ساتھ نماز کا وقت ہو تو دوبارہ پڑھو ان کے پیچھے، ہاں وہ تاخیر سے پڑھا رہے ہوں، وہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ یہ ہے اصل میں وہ جو پیغمبر نے ہمیں اپنے نظم اجتماعی کے معاملے میں ہدایات دی ہیں، وہ صحیح ہو تو کیا کہنے ہیں، اس میں خرابی ہو تو کیا رویے اختیار کرنے چاہیے، اس کو پھر ہم اس طرح سمجھتے ہیں۔ اور بہت دوسری ہدایات ہیں کہ انتشار نہیں، اختلال نہیں، نظم اجتماعی کے مقابلے میں تمرد اور سرکشی نہیں، بلکہ اصلاح کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یہی پیغمبر کی ہدایت ہے۔ یہ صرف اس معاملے میں نہیں ہے، دسیوں اور معاملات میں اسی طرح بیان فرمایا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اب 10 منٹ کا وقت۔
Gamadi Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamadi.org/donate. Ask Gamadi Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Gamadi app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Gamadi and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Gamadi app, and you may have a chance to do just that. Gamadi.org/viewpoint/askgamadi-live. Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now. Gamadi.org/donate. Explore one of the most profound topics of faith and spirituality. Understanding belief in the hereafter. Learn what is belief in the hereafter and its significance. Insights into human nature and how it testifies to life beyond death. The major signs and events of the Day of Judgment. The intermediate state of Barzakh and the Great Assembly in Mahshar. An in-depth look at paradise and its eternal rewards. Engaging video lessons, clear explanations, and study material. A structured learning path with real-life applications. Suitable for all learners, whether you're a beginner or seeking advanced insights. Understand the profound mysteries of the hereafter. Gain a clear perspective on the purpose of life. Enroll now and start your journey to a deeper understanding of belief in the hereafter. How to create a fundraiser for GCIL on Facebook app. Step 1. Open Facebook app. Search and select fundraisers. Step 2. Create fundraiser. Step 3. Search and select Al Morid, United States. Step 4. Update the title as Fundraiser for Gamadi Center of Islamic Learning and add description. Step 5. Add the amount that you want to raise for GCIL and set USD as the currency. Step 6. Add December 31st as the end date of the campaign. Last step. Enable Instagram with the button on the left. Thank you. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. youtube.com/c/GamadiCilen. Gamadi Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the Sanad, chain of narrators, and Matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Ma'du, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Gamadi Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see.
Gamity.org/donate. Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamity.org/donate. Ask Gamity Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Gamity app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Gamity and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Gamity app, and you may have a chance to do just that. Gamity.org/viewpoint/AskGamityLive. Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now. Gamity.org/donate. Explore one of the most profound topics of faith and spirituality. Understanding belief in the hereafter. Learn what is belief in the hereafter and its significance. Insights into human nature and how it testifies to life beyond death. The major signs and events of the Day of Judgment. The intermediate state of Barzakh and the Great Assembly in Mahshar. An in-depth look at paradise and its eternal rewards. Engaging video lessons, clear explanations, and study material. A structured learning path with real-life applications. Suitable for all learners, whether you're a beginner or seeking advanced insights. Understand the profound mysteries of the hereafter. Gain a clear perspective on the purpose of life. Enroll now and start your journey to a deeper understanding of belief in the hereafter. How to create a fundraiser for GCIL on Facebook app. Step 1. Open Facebook app. Search and select fundraisers. Step 2. Create fundraiser. Step 3. Search and select Al Morid, United States. Step 4. Update the title as Fundraiser for Gamity Center of Islamic Learning and add description. Step 5. Add the amount that you want to raise for GCIL and set USD as the currency. Step 6. Add December 31st as the end date of the campaign. Last step. Enable Instagram with the button on the left. Thank you. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. youtube.com/c/GamityCILEN. Gamity Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith and their intricate structure. Participants gain profound insights into the principles of acceptance or rejection of Hadith reports, examining both the Sanad, chain of narrators, and Matan, contents of the narrative. Participants can explore Hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Maudu, and understand the significance of Ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of Hadith. Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law.
Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamity.org/donate. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गामदी साहब के साथ हफ्तावार सवाल और जवाब की बरह रास्त नशिस्त को लेकर हॉस्पिटल असम्बली का गामदी सेंटर से हाजिर खिदमत है। आगाज़ करते हैं। आपसे शुक्रिया आपके वक्त का। शाम के अंदर एक इनकलाब आया है, बगावत के हवाले से इस्लाम की क्या हिदायत हैं। 3 नशिस्तों में हमने गामदी साहब से उसूली तज्ज़िया तलब किया और आपकी आरा पर जो तनकीदात की जाती हैं इस हवाले से उनको भी आपकी खिदमत में रखा। आगे बढ़ाते हैं सिलसिला गुफ्तगू। गामदी साहब, आते हैं असल मुद्दा की तरफ। एक बहुत बड़ी तब्दीली रोनुमा हुई है मिडिल ईस्ट के अंदर, और वहाँ पर हमने देखा कि इस वक्त मुसलमान पूरी दुनिया में उस पर बड़े खुश हैं। ना सिर्फ ये कि खुश हैं, बल्कि हमेशा से जो एक तब्दीली और इनकलाब की उनके यहाँ ख्वाहिश है उसको भी महमेज़ मिली है। मैं पूछना आपसे चाहता हूँ कि ये पहले भी हो चुका है और हम मुसलमान बड़े खुश हुए थे जिस वक़्त रूस के ख़िलाफ़ यहाँ पर अफ़गानिस्तान में मुसलमानों को फ़तह हासिल हुई थी। वक्त गुज़रा, फिर लोगों पर हालात वाज़ेह हुए कि भाई ये तो 2 आलमी ताकतों की जंग थी, पीछे अमेरिका बहादुर खड़ा हुआ था, उसने पाकिस्तान की अफ़वाज को इस्तेमाल किया और उन्होंने फिर मुसलमानों के जत्थे बनाकर वहाँ पर कामयाबी हासिल की। पूछना मैं आपसे चाहता हूँ कि जो कुछ शाम में आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, ये क्या किसी एक मुल्क के अंदर कोई तब्दीली आई है या आप भी इसको किसी वसी तनाज़ुर में देखते हैं? क्या तज्ज़िया है आपका शाम के इनकलाब के ऊपर? हम जिस दुनिया में रहते हैं, मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि उसमें कोई तब्दीली भी इस तरह नहीं आ सकती कि वो एक मुल्क की या एक जगह की या एक कौम की तब्दीली रहे। ये सही है कि छोटे-मोटे वाक़यात हो जाते हैं, वो मुकामी सतह पर भी मुकामी अवामिल के तहत हो जाते हैं, लेकिन बड़े वाक़यात ऐसे नहीं होते। इसके बारे में मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमें अपनी मौजूदा दुनिया के नज़्म को समझना चाहिए। मौजूदा दुनिया का नज़्म, जिसको आम ताबीर में वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है, ये पहली और दूसरी जंग अज़ीम के नतीजे में वजूद पज़ीर हुआ है। हम ये जानते हैं कि इससे पहले सल्तनतों का दौर था। बड़े बड़े फ़ातिहीन उठते थे, वो शख्सी लिहाज से भी बड़े फ़ातिहीन होते थे और बाज़ औक़ात कौमों का अरूज व ज़वाल भी उसका बायस बन जाता था, और बाज़ कौमें जो अरूज की तरफ बढ़ रही होती थीं वो भी फ़ातिह बन जाती थी। तो इस तरह के फ़ातिहीन फतूहात कर लेते थे। सल्तनतें उस वक्त इसी तरह वजूद में आती थीं। ये मुमकिन है कि अभी काबिल अफ़गानिस्तान का हिस्सा हो और कुछ देर के बाद कोई फ़ातिह उसे हिंदुस्तान का हिस्सा बना दे। ये हो सकता है कि श्रीलंका एक अलग मुल्क हो और कोई फ़ातिह उसको हिंदुस्तान से वाबस्ता कर ले। ये सब चीज़ें होती रहती थी दुनिया में। कभी सल्तनतें बढ़ जाती, कभी सिकुड़ जाती, कभी छोटे छोटे मुल्कों में बढ़ जाती, ये सब होता रहता था। लेकिन उसकी बुनियादी नौइयत क्या होती थी? फतूहात की। फतूहात हो रही हैं। जिसके पास ताकत है वो ये समझता था कि मैं ज़िंदा ही नहीं रह सकता अगर मैं अपनी सल्तनत को या अपनी रियासत को वसी नहीं करता। मैं नहीं करूँगा कोई दूसरा आ जाएगा। तो एक तरह से ये बकाए बाहमी की जद्दोजहद बन जाती थी, और उसका नतीजा ये निकलता था कि इसी तरीके से सल्तनतें बढ़ती फैलती रहती थी। बाज़ मौक़ों पर बाज़ कुदरती रुकावटें उन्हें महदूद कर देती थीं, जैसे चीन का हदूद अरबा है, ख़ुद हमारे यहाँ बर्र सग़ीर का हदूद अरबा है। तो बाज़ चीज़ें यकीनन इसका बायस बनती थी, कहीं बड़े दरिया आ गए, बड़े समंदर आ गए। वरना आम तौर पर जब कौमें उठती थीं या उनमें बड़े फ़ातिहीन पैदा हो जाते। बड़े फ़ातिहीन का मतलब ये है कि अल्लाह ताला जिस तरह इंसानों में मुख्तलिफ़ सलाहियतों के लोग पैदा करता है, इसी तरह क़यादत व सियादत की सलाहियत देकर भी लोगों को पैदा करता है। वो फिर ये चाहते हैं कि वो अपनी कौमों पर हुकूमत करें और इससे आगे बढ़कर अपनी हुकूमतों को वसअत भी दें। मौजूदा ज़माने में ये हुआ है कि पहली और दूसरी जंग अज़ीम ने उन सल्तनतों का ख़ात्मा कर दिया। पहली जंग अज़ीम ही ने ख़त्म कर दिया था। चुनांचे जिन कौमों ने वो जंग जीती है, पहली जंग अज़ीम दुनिया की 5 बड़ी कौमों ने जीत ली। जब वो जीती है तो वो महज किसी एक इलाके में नहीं जीती गई, किसी एक जगह नहीं जीती गई। वो इंसानी तारीख़ में पहली दफ़ा आलमी सतह पर जीती गई है। दुनिया में इससे पहले जो जंगें होती रही हैं उनको कभी
عالمگیر جنگیں یا ورلڈ وار کی تعبیر سے نہیں یاد کیا گیا، یہ عالمی سطح پر فتح ہوئی ہے، عالمی سطح پر شکست ہوئی ہے۔ تو اس شکست کے بعد اب ان کے پاس دو راستے تھے، ایک یہ کہ فاتحین شکست خوردہ قوموں پر اسی طرح حکومت کرتے جیسے پہلے کیا کرتے تھے، یعنی ان کی طرف سے وائسرائے بھیجے جاتے، ان کی طرف سے لوگوں کو کچھ حدود میں آزادی دی جاتی اور باقی معاملات وہ خود چلاتے۔ یہ طریقہ اختیار نہیں کیا گیا، بلکہ بڑی تبدیلی دنیا میں آئی اور یہ مان لیا گیا کہ اب براہ راست حکومت کرنے، قوموں پر جا کر اس طریقے سے اپنا اقتدار قائم کر لینے کا دور ختم ہو گیا ہے۔ آئیے اب عالمی سطح پر ایک نظام بنا کے حکومت کرتے ہیں، یعنی حکومت تو کرنی ہے اس لیے کہ حکومت طاقت کرتی ہے، حکومت کرنے کا طریقہ تبدیل کر لیا گیا۔ اس وقت جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں اس میں 5 بڑی طاقتیں حکومت کر رہی ہیں، انہوں نے آپس میں معاملات کو طے کر لیا ہے۔ یہی وہ حکومت ہے جس کے لیے یہ مان لیا گیا ہے کہ حق استرداد کن قوموں کے پاس ہوگا، جس کو اب ویٹو کا حق کہتے ہیں۔ وہ جن 5 قوموں کے پاس ہے جو سلامتی کونسل کے مستقل ممبر ہیں، وہی اس دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ البتہ اپنے مفادات کے تحت انہوں نے بہت سی چیزوں میں کچھ حدود، قیود، کچھ قواعد مرتب کر لیے ہیں۔ وہ بڑا خیر ہے جو اس سے پیدا ہوا ہے، دنیا میں بحثیت مجموعی اس میں امن کی فضا پیدا ہوئی ہے، جنگیں کم ہوئی ہیں اور ہمارے جیسے ملکوں کو بھی وہ ایک طرح سے سانس لینے کا موقع ملا ہے۔ اس کے تحت انہوں نے قومی ریاستیں قائم کرنے کا طریقہ اختیار کیا۔ قومی ریاستیں قائم کرنے میں بھی بڑی آسانی تھی پہلے زمانوں میں، وہ یہ کہ مختلف قومیں نسل کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر کچھ علاقوں میں آباد تھیں۔ جیسے یورپ میں یہ سہولت تھی ابتدا میں، جب رومن امپائر ختم ہوا تو یورپ میں نسلی بنیاد پر قوموں کی ایک تقسیم موجود تھی، آسان تھا وہاں قومی ریاستوں کو وجود میں لے آنا۔ ابھی بھی آپ یورپ میں دیکھیں تو یہ صورتحال آپ کو مل جائے گی، لیکن دنیا میں پچھلے زمانوں میں بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نقل و حمل کے ذرائع نئے پیدا ہو گئے۔ پہلے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ پیدل چل کے جائیں گے، اونٹ گھوڑے پر سوار ہو کے جائیں گے، اور اس طرح لوگ اجنبیت بھی محسوس کرتے تھے۔ کہیں گئے، سفر کر کے آ گئے، کوئی ابن بطوطہ گئے، سفر نامہ لکھ لیا۔ بہت بڑے پیمانے پہ نقل مکانی ہوئی۔ پھر جو 200 سال کا عرصہ گزرا جس میں بڑی سلطنتیں قائم ہوئیں، تو بڑی سلطنتوں کے ہاں خود لوگوں کے لیے بڑی سہولت پیدا ہو گئی۔ یعنی ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کا ایک شہری یا ہندوستان میں پیدا ہونے والا شخص وہ پوری سلطنت برطانیہ کا شہری تھا، جہاں چاہے چلا جائے۔ سلطنت عثمانیہ میں پیدا ہونے والا ایک شخص پوری سلطنت عثمانیہ کا شہری تھا، وہ یہاں آباد ہو وہاں جا کے آباد ہو جائے۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس صورتحال میں بڑے پیمانے پر میں نے عرض کیا کہ نقل مکانی ہوئی ہے۔ یہ امریکہ جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ امیگرینٹس کا ملک ہے، یعنی یہاں لوگ نقل مکانی ہی کر کے آئے ہیں بہت بڑے پیمانے پر۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر نقل مکانی ہو تو قومی ریاست کا بھی پھر وہ تصور پیدا ہوا ہے جس کو وطن کی بنیاد پر قومی ریاست کہا جاتا ہے۔ خود ہم نے اپنا ملک بنایا، جب وہ ملک بنا ہے تو ایک قومی ریاست یا ایک نیشن اسٹیٹ کی صورت میں بنا ہے، لیکن کیا وہاں پر صرف مسلمان تھے؟ کیا وہاں صرف بدھ تھے؟ کیا وہاں صرف مسیحی تھے؟ کیا صرف افغان تھے؟ یعنی نسلی لحاظ سے دیکھیں، رنگ کے لحاظ سے دیکھیں، قوموں کی ثقافت اور تہذیبی پس منظر کے لحاظ سے دیکھیں تو متنوع قومیں موجود ہیں۔ ان کے لیے پھر کیا ہوا؟ یعنی 14 اگست 47 کی رات کو ہم ہندوستانی تھے اور اگلے دن ہم سب پاکستانی ہو گئے۔ تو ایک نئی قومیت وجود میں آ گئی۔ یہ نئی قومیت وطنیت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے۔ یہ اس وقت کی دنیا کا نقشہ ہے۔ اس نقشے میں یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ کوئی بڑا واقعہ وہ بڑی طاقتوں کے پس منظر کے بغیر پیدا ہو جائے؟ تو مشرق وسطیٰ میں بھی ایک کشمکش جاری ہے، اثر و رسوخ کی کشمکش ہے یہ، اور وہ بڑی طاقتیں رکھنا چاہتی ہیں۔ یوکرین میں کیا ہوا ہے؟ یعنی انہوں نے کیا کیا تھا؟ کہیں جہاں سے روس کے معاش اکھاڑ لیے تھے؟ نہیں، وہ اپنا تعلق قائم کرنے کے معاملے میں آزادانہ طریقے سے ایک فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ وہ نیٹو کا حصہ بنے، مغربی بلاک کا حصہ بنے، یعنی یورپ ہے، امریکہ ہے، وہ ایک پورا بلاک ہے، تو کیا وہ اس کا حصہ بنے؟
طاقت کا ایک خاص مرکز موجود ہے. یہ فیصلہ کیا انہوں نے. اس فیصلے کو سرحدیں قریب ہونے کی وجہ سے روس نے قبول نہیں کی. ساری کشمکش یہاں سے پیدا ہو گئی. اس وقت جو بڑی طاقتیں موجود ہیں ان میں سوویت یونین برابر میں کھڑی رہی ہے. یعنی ایک زمانے کو ہم دوسری جنگ عظیم کے بعد سرد جنگ کا زمانہ کہتے ہیں. وہ رہا ہے دنیا میں، اس میں بڑی کشمکش رہی ہے. بعض بڑے نازک مواقع آئے ہیں جس میں یہ معلوم ہوتا کہ شاید ایک اور جنگ چھڑ جائے گی. اس طرح کی صورتحال رہی. چین بھی اب آگے بڑھ رہا ہے. معیشت کے معاملے میں وہ کافی اوپر جا چکا ہے. نہیں کہا جا سکتا کہ کب وہ بھی آنکھیں دکھانا چاہے. آنکھیں دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اثر و رسوخ کے علاقوں میں آپ اپنے عالمی مقاصد پورے کرنے کے لیے اڈے چاہتے ہیں، آپ راہداریاں چاہتے ہیں، آپ وسائل کا ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کی سہولت چاہتے ہیں. یہ سب چیزیں ملی جلی ہوتی ہیں. یعنی اب مثال کے طور پر حزب اللہ جدوجہد کر رہی تھی، اس کو اسلحہ فراہم نہیں کیا جا سکتا تھا جب تک شام میں اثر و رسوخ نہ ہو. تو ایران نے شام کا ساتھ دیا. یعنی وہ مظالم تو اسی طرح تھے نا جن کا اب ساری دنیا ذکر کر رہی ہے. وہ مظالم وہاں کے مذہبی لوگوں کو بھی نظر آ رہے ہوں گے. اس سب کے باوجود جو سیاسی مفادات ہیں وہ لوگوں کو تعلقات پیدا کرنے کے لیے مواقع دے دیتے ہیں. روس کے لیے بھی یہی چیز موجود تھی. پھر اسرائیل موجود ہے، اور شاید لوگوں کی توجہ نہ ہو، جب یہاں عالمی استعمار نے قومی ریاستیں پیدا کی ہیں تو صرف یہ نہیں کہ یہودیوں کا ایک ملک بنایا گیا تھا، مسیحیوں کا بھی ایک ملک بنایا گیا تھا. وہ لبنان ہے. اچھا. یعنی وہ ایک دوسرے اصول پر بنایا گیا کہ اس میں مسلمان تو بستے ہی تھے، لیکن مسیحیوں کی ایک بڑی تعداد وہاں منتقل بھی ہوئی، اور ان کے لیے گویا ایک مشرق وسطیٰ میں الگ ملک بن گیا. وہاں آپ کے علم میں ہے کہ دستوری طور پر یہ طے کیا گیا ہے کہ حکومت تقسیم کر کے کی جائے گی. یہی کم و بیش صورتحال ہے جو وہ اسرائیل میں پیدا کر لینا چاہتے ہیں. تو عالمی طاقتوں کی مداخلت کے بغیر تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کچھ ہو جائے. اس میں آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہیں. تو شام نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ وہ روس کی مدد لے گا، ایران کی مدد لے گا. جن لوگوں نے اس کا تختہ الٹنا چاہا ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ امریکہ کی مدد لیں گے، ترکی کی مدد لیں گے. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. ایک نقطہ بالکل واضح ہو گیا. اچھا غم صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہری بات ہے اس طرح آپ نے اس کو کنیکٹ کیا ہے کہ اس دور کا جو ورلڈ آرڈر ہے اس میں عالمی طاقتوں کی ایما کے بغیر کوئی بڑی تبدیلی لانا ناممکن ہے، اور عالمی طاقتوں کی اس میں مداخلت ہوتی ہے اور وہ ناگزیر ہے، وہ کرتے ہیں. یہ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جس طرح مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، یہاں شام ہے، اس سے پہلے لبنان تھا، اور پھر ہم نے ایران کے ساتھ بھی دیکھا معاملہ، اور سب سے بڑھ کر فلسطین. یہ سارا کا سارا قضیہ شروع ہوتا ہے حماس کے اکتوبر میں کیے گئے ایک اقدام سے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ سب تبدیلیاں آئی ہیں. غزہ خالی ہو گیا، وہاں لبنان میں حزب اللہ کا خاتمہ ہو گیا، شام کے اندر یہ سارے معاملات ہو گئے. حماس کے اس اقدام کے نتیجے میں آپ سمجھتے ہیں کہ اوورآل جو مسلمانوں کو جو کچھ اثر و رسوخ انہی عالمی طاقتوں کے زیر اثر حاصل تھا اس کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا؟ گویا اس پورے کے پورے اسکیم کے اندر اسرائیل کو زیادہ پوائنٹس ملے یا حماس کو؟ نتیجے کو دیکھنے سے پہلے یہ بھی جاننا چاہیے کہ ایسا کیوں ہوا. میں اس کے بارے میں بھی کچھ اصولی باتیں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں، اب اس خاص تناظر میں بھی بیان کر دیتا ہوں. جی. اسرائیل ایک نئی ریاست کے طور پر قائم ہوا. میں نے ابھی عرض کیا کہ لوگوں کو عام طور پر معلوم نہیں ہے، لبنان کو بھی ایسے ہی قائم کیا گیا تھا. اس سے پہلے اس طرح کا ملک الگ سے نہیں تھا. ایک مسیحی ریاست بن جائے، ایک یہودی ریاست بن جائے. مشرق وسطیٰ میں ظاہر ہے یہ قومیں آباد بھی تھیں کسی حد تک، اور دنیا سے لانا بھی مقصود تھا، اور جو نیا نقشہ بن رہا تھا اس میں عالمی طاقتوں کے لیے ایسے اتحادی بھی ضروری تھے کہ جن پر وہ انحصار کر سکیں. تو ان سب چیزوں کو ملحوظ رکھ کے یہ سب کیا گیا. اس میں پہلا مرحلہ وہ تھا جس میں مسلمانوں کی مذہبی قیادت اور مسلمانوں کی سیاسی قیادت. مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت مسلمانوں میں دونوں زندہ حقیقتیں ہیں. مسیحیوں کے ہاں بھی یہی صورتحال تھی. ان کے ہاں ایک لمبے عرصے تک مذہبی قیادت بھی بڑے اثر و رسوخ کی حامل تھی اور سیاسی قیادت بھی. لیکن پھر آپ جانتے ہیں کہ رینیسنس کے نتیجے میں جو تبدیلیاں آئیں، تغیرات آئے، تو مذہبی قیادت بڑی حد تک ویٹیکن میں بند ہو کے رہ گئی، یا اس کا دائرہ وہی مسجد یا چرچ کے اندر تک محدود ہو گیا، اور سیاسی قوت ہی فیصلہ کن ہو گئی.
وہ اب فیصلہ کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرتی۔ ہمارے ہاں یہ صورتحال نہیں ہے ابھی۔ اس وقت مسلمانوں کے یہ 50-55 غالباً 57 کے قریب نئے ملک ہیں، یہ جب بنے ہیں تو اس وقت اسرائیل کے باب میں، یعنی لبنان کے معاملے میں تو کوئی خاص مزاحمت نہیں ہوئی، لیکن اسرائیل کے معاملے میں چونکہ یروشلم تھا، بیت المقدس تھا اور بہت سی چیزیں تھیں، مذہبی اور سیاسی قیادت کا ایک ہی رد عمل تھا، اور وہ یہ کہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ 2 جنگیں، بڑی جنگیں لڑیں مسلمانوں نے، ان کے ملکوں نے لڑیں، ان جنگوں میں شکست ہو گئی۔ یعنی ایک شکست پہلی جنگ عظیم میں ہوئی، پھر اس کے بعد جب اس طرح کا اقدام کیا گیا 48 میں جب اسرائیل بن گیا تو اس میں بھی 2 جنگیں لڑیں، ان جنگوں میں بھی ایسے ہی پے در پے شکست ہوئی۔ مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت اس وقت ہم آہنگ تھی، دونوں ایک ہی رائے رکھتے تھے۔ بتدریج سیاسی قیادت پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں سوائے چند مستثنیات کے اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ ہم نے غلطی کی ہے، ہمیں 2 ریاستی حل کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا، یہ ناگزیر تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ لیکن فضا اتنی زیادہ بن چکی تھی، جذبات اتنے برانگیختہ ہو چکے تھے، اور مذہبی قیادت اس کو کسی جگہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھی، تو بتدریج ایسے طریقے اختیار کیے گئے کہ مسلمان بحیثیت مجموعی نہیں بلکہ ایک ایک کر کے یہ فیصلہ کرتے چلے جائیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ مصر نے یہ فیصلہ کیا، ترکی نے یہ فیصلہ کیا، اور بہت سے اور ملک بھی۔ اب یہ صورتحال بن رہی تھی کہ سیاسی قیادت کم و بیش عالمی سطح پر اس جگہ پہنچ رہی تھی کہ سب مل کے اس کو تسلیم کر لیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ہمیں حفاظت حاصل ہو جائے گی، اور ہم جو کچھ بھی فلسطینیوں کے پاس بچ گیا ہے شاید اس کو محفوظ کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ یہ فیصلہ یہ معلوم ہو رہا تھا کہ آپ علم میں ہے کہ امارات میں کس طرح سے یہود آنا شروع ہو گئے تھے، سعودی عرب بھی اس معاملے میں مختلف ملکوں سے رابطے پیدا کر رہا تھا۔ یہ اب ایسی چیزیں نہیں ہیں جس کو جاننے کے لیے کوئی بہت زیادہ استدلال کی ضرورت۔ مذہبی قیادت نے اپنی رائے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی، میرے علم کی حد تک ہر جگہ، یعنی عرب ملکوں میں بھی اور ہمارے ہاں تو خاص طور پر بر صغیر میں، وہ اپنے اس نقطہ نظر پر پوری طرح قائم ہے کہ ہمیں اسرائیل کو مٹا دینا ہے، اس کا وجود ختم کر دینا ہے۔ تو کیا چارہ ہے پھر؟ یعنی یہ دیکھیے نا کہ پہلا مرحلہ کیا ہے جس میں مذہبی اور سیاسی قیادت کا ایک ہی نقطہ نظر ہے۔ چنانچہ اگر جنگ ہوئی، حملہ ہوا تو سیاسی قیادت کے اہتمام میں ہوا اور مذہبی قیادت نے دعائیں کی، شامل ہونے کے لیے بھی تیار تھی۔ دوسرے مرحلے میں جب یہ اندازہ ہو گیا کہ سیاسی قیادت ہاتھ کھینچ رہی ہے تو پھر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ جو غیر روایتی جنگ کے طریقے ہیں ان کو آزما کے دیکھا جائے، جیسے افغانستان میں ہوا تو حزب اللہ، اسی طرح یمن کے حوثی اور بہت سی قوتیں پیدا ہونا شروع ہو گئیں، یہ داعش ہے، یہ القاعدہ ہے، بہت سی ایسی قوتیں۔ اس میں غیر روایتی طریقہ، یعنی طریقہ یہ اختیار کیا جاتا ہے کہ آپ نظم و نسق کو چھوٹے چھوٹے حملوں کے ذریعے سے، غارت گری کے ذریعے سے، اس کا لحاظ کیے بغیر کون مرتا ہے کون جیتا ہے، ایسی صورت پیدا کر دیں کہ حکومتیں چلائی نہ جا سکیں۔ یہ اسٹریٹجی ہے، طریقہ ہے۔ دنیا میں اس کو بہت جگہوں پہ آزمایا گیا، خاص طور پر کمیونسٹ انقلابات جب ہوتے تھے ان کے زمانے میں، تو مسلمانوں نے بھی یہ طریقہ اختیار کیا۔ یہ طریقہ مذہبی قیادت نے اختیار کیا۔ حماس اس مذہبی قیادت ہی نے پیدا کی ہے، یہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ کسی سیاسی عمل کے نتیجے میں نہیں بلکہ اس مذہبی تصور کے تحت پیدا ہوئی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وہاں سیاسی قیادت تھی یاسر عرفات کی قیادت میں، وہ تو اسی راستے پر جا رہی تھی جو راستہ سیاسی قیادت نے عمومی طور پر دنیا میں اختیار کر لیا۔ مذہبی قیادت یہ محسوس کر رہی تھی کہ اب ہمارا ہدف ایک نہیں رہا، اب کیا کیا جائے؟ اس کے لیے پھر حماس بھی وجود میں آئی، یمن کے حوثی بھی وجود میں آئے، حزب اللہ بھی وجود میں آئی۔ یہ اصل میں پس منظر ہے۔ اب اس طرح کے لوگوں کو لڑنا ہے، ان کو اسلحہ بھی چاہیے، ان کو جگہ بھی چاہیے، تو اسلحہ جگہ کس طریقے سے پہنچے، اس میں پھر عالمی طاقتیں بھی اپنا اپنا کردار ادا کر رہی تھیں۔ شام اس لحاظ سے بڑا اہم ملک تھا کہ وہ سب کے لیے راستہ بن جاتا تھا۔ یعنی آپ کو اسلحہ بھیجنا ہے، آپ کو مراکز قائم کرنے ہیں، اور عالمی طاقتوں کو بھی اگر کچھ چیزوں کو بند رکھنا ہے، کچھ میں رکاوٹ پیدا کرنی ہے، تو سب کے لیے وہ ایک اہم جگہ بن جاتی تھی۔ اس لیے وہاں اہمیت بھی زیادہ تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عراق میں
بڑی جلدی قابو پا لیا گیا بڑی حد تک. وہاں ابھی تک اس طرح کا استحکام نہیں پیدا ہوا جو کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، لیکن یہاں تو یہ تھا کہ وہاں کے سب لوگ ادھر آ گئے. چنانچہ اب دیکھیے کہ اس وقت خود جو انقلاب لانے والے لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آخر میں جو اتحاد قائم کیا گیا اس میں کوئی 22 کے قریب گروہ ہیں شام میں. شام یعنی جنہوں نے حیات تحریر الشام کی قیادت کو قبول کیا ہے. باقی اور کتنے ہوں گے اندازہ کیا جا سکتا ہے. تو داعش بھی ہے، القاعدہ بھی ہے. خود یہ حضرت احمد الشرع یہ اس سے پہلے جبہت النصرہ میں تھے جو القاعدہ ہی کا ایک حصہ ہے. تو یہ سب وہاں ہو رہا ہے. اس طرح کی صورتحال ہے. اس میں نہ عالمی قوتیں الگ ہو سکتی ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے، نہ علاقائی قوتیں الگ ہو سکتی ہیں. وہ علاقائی قوتیں وہاں کون سی ہیں؟ ایک ایران ہے اور ایک ترکی ہے. تو وہاں بھی یہ کشمکش. ایران چاہتا تھا کہ بشار الاسد کی حکومت قائم رہے، اس کے لیے وہ راستے باقی رہیں. جو اس کی اسٹریٹجی یا حکمت عملی ہے اس کے سارے مراکز وہیں تھے. تو اس کے لیے تو یہ ماتم کا مقام ہو گیا. اور ترکی یہ چاہتا تھا کہ بشار الاسد کی حکومت ختم ہو، اس کے اپنے مفادات بھی تھے، اس کے لیے مسرت کا مقام ہو گیا. اور جو ہماری آپ کی طرح کے لوگ جو کچھ بھی چاہنے کی صورت میں نہیں ہیں وہ خوش ہو رہے وہ ظاہر ہے کہیں گے کہ ظلم ختم ہو گیا. یہ صورتحال. بالکل واضح ہوا. اچھا خان صاحب، ایک اور پہلو ذرا مجھے آخر میں بتائیے گا. ہم جو آج کی نوجوان نسل ہے اس کو یہ بہت نہیں پتہ ہوتا کہ جی ہمارے ذہن میں تو جنگ کا جو تصور ہے وہ یہ کہ ایک ملک نے دوسرے پہ حملہ کیا، ایک دوسرے نے اپنا تحفظ کیا. لیکن یہ کشمکش ہوتی ہے، اس میں درمیان کے ملکوں کو جو سرحدوں کے پاس ہوتے ہیں ان کو اپنا حامی بنایا جاتا ہے اور پھر باقاعدہ بفر زون تشکیل دیے جاتے ہیں. یہ بتائیے گا کہ جیسے ہی یہ انقلاب آیا ہے شام کے اندر، ہم نے دیکھا کہ اگلے ہی لمحے اسرائیل کی تاریخ کا سب سے بڑا فضائی آپریشن ہوا اور 500 کے قریب حملے ہوئے. اور ابھی 2-3 دن پہلے دیکھا جا رہا تھا کہ جی اسرائیل کے وزیر اعظم شام کے بعد صوبوں کا دورہ کر رہے ہیں اور وہاں پر کچھ بفر زون بنانے. تو یہ بفر زون کیا چیز ہوتی ہے اور یہ اسرائیل کو کیا دلچسپی ہوئی کہ ایران کے اندر یہ سب کچھ، شام میں سب کچھ ہو؟ جس علاقے میں اس طرح کی کشمکش پیدا ہو جائے اس میں اپنے شہری علاقوں کو اور سرحدوں کو محفوظ کیا جاتا ہے. یہ قدیم ترین تصور ہے. خود اللہ تعالیٰ نے اس سے کام لیا. اچھا. آپ تورات کو پڑھیں، اس کی کتاب استثناء میں بیان کیا گیا ہے نا کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فلسطین کو ہم توحید کا مرکز بنائیں گے اور اپنے لیے خاص کر لیں گے. ٹھیک ایسے ہی ہے. چنانچہ ایک پیغمبر کو حکم دیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو مصر سے لے کے نکلیں اور فلسطین میں آ کے آباد کریں. تو اس میں جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس جنگ میں 2 الگ الگ احکام ہیں. یہ کہ فلسطین کا علاقہ تو پورا خالی کرا لیا جائے گا، یعنی اس میں کوئی زندہ ہی نہیں بچے گا. اس پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خالی کرا لیا جائے، اور گرد و پیش کے جتنے علاقے ہیں انہیں محکوم بنا لیا جائے. عمل کا سبب پہ جو ہوا تھا، یہ جو گرد و پیش کے علاقوں کو محکوم بنانے کا عمل ہے یہ کیا چیز ہے؟ بفر زون. یہ بفر زون ہی بنانا مقصود ہوتا عجیب. ہے. اچھا. اس لیے کہ مختلف سلطنتیں ایک دوسرے پر حملہ کر رہی ہوتی ہیں. بابل کی سلطنت کی ایک پوری تاریخ ہے، بڑی سلطنتیں موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا وہ آپ کو اطمینان سے رہنے دیں گی؟ یہ واقعہ 1500 قبل مسیح کا بیان کیا جاتا ہے نا. اس کے بعد 1500 سال گزرے ہیں وہاں. یہ معلوم ہے کہ پہلے مرحلے میں بنی اسرائیل پر جو بڑا حملہ ہوا ہے وہ بابل سے ہوا ہے، یعنی عراق سے، اور دوسرا بڑا حملہ مسیحیوں نے کیا ہے. دونوں میں ایک افتاد پڑی ہے ان کے اوپر. وہ اللہ تعالیٰ کے کس قانون کے تحت ہوا، کیسے ان کو سزا ملی، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن دنیا کی بڑی طاقتیں ہی اٹھی ہیں. سیدنا مسیح کے زمانے میں جو سن 70 میں معاملہ ہوا وہ کس نے کیا؟ تیتوس رومی نے. ظاہر ہے کہ وہ رومیوں نے کیا. اور اس سے پہلے کا معاملہ جو تھا بخت نصر. وہ نبوکدنضر نے کیا. تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے. یعنی عام طور پر بڑی طاقتوں کے لیے بفر زون بنانا پڑتا ہے. خود انگریز جب تک ہندوستان میں حکومت کرتے رہے ہمیشہ ان کی خواہش رہی کہ افغانستان کو ایک ایسی ریاست کے طور پر رکھیں، یعنی نہ تو وہ اس درجے میں اوپر اٹھے اور نہ وہ اس مقام پر پہنچ جائے کہ کسی دوسرے کا اعلی کار بن جائے. اس کا بہترین موقع یہ ہوتا ہے جب جنگ ہوتی ہے، یعنی اس میں ہی موقع ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ عام حالات میں اگر کشمیر میں اپنی فوجیں داخل کر دیں تو یہ جنگ یعنی خودکشی بن جائے گی. لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ ہندوستان کسی اور کے ساتھ جنگ آزما ہوا ہو، جیسے ایک موقع پر یہ ہوا تھا نا چین کے ساتھ، وہ موقع ہوتا ہے، آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اٹھا لیں. تو اس طریقے سے اسرائیل نے یہی کیا. اس کو معلوم تھا کہ اس وقت مزاحمت نہیں ہو سکتی، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. ایران اپنے اڈوں سے اپنی فوجیں سمیٹنے میں لگا ہوا ہے. روس کے لیے بھی کوئی چارہ نہیں، ادھر بھی شکست کھا گیا، ادھر بھی شکست کھا گیا ہے. امریکہ اس وقت پوری طاقت کے ساتھ مشرق وسطیٰ کو
अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने की पोजीशन में आ गया है। तुर्की ने अपने मफादात सामने रख के अमेरिका के साथ मामला कर लिया है। इससे बेहतर मौका क्या हो सकता था? उन्होंने आगे बढ़कर कोई बताया जाता है 400 किलोमीटर का इलाका है जिसको बफर जोन में तब्दील कर दिया। अच्छा हम जब ये सब सूरत हाल जितनी पेचीदा आलमी क़ुव्वतें, उनके मफादात और फिर उसमें इतनी प्रॉक्सी सब कुछ है, ये सब कुछ एक तरफ है जो आप तज्ज़िया कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी पाकिस्तानी मजहबी क़यादत और मजहबी अवाम है जिनको ये बताया जाता है कि जी वहाँ पर शियों ने बड़ा जुल्म किया था, अब सुन्नियों ने मुत्तहिद होकर इनकलाब बर्पा कर दिया है और हम उसको बतौर नज़ीर के मिसाल के पेश कर रहे होते हैं, भाई ये हो गया है तो अब पाकिस्तान में भी हमें कदम बढ़ाने चाहिए। जब शाम के अंदर ये हो सकता है, और जगहों पर हो सकता है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? इस मौजू को गांधी साहब से समझेंगे कि हमारी जो इस वक्त नस्ल है, हमारी जो क़यादत है, हमारे यहाँ जो लोग मौजूद हैं, वो इस तरह के बड़े पेचीदा आलमी मामलात को मिसअंडरस्टैंड करते हैं, उसके क्या नताइज निकलते हैं और ख़ुद पाकिस्तान के अंदर ये बात की जाती है इनकलाब की, वहाँ के चैलेंजेस, इन सब को ज़ेर बहस लेकर आएंगे। वक्त यहाँ पे ख़त्म होता है, दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। अब तक आपका बहुत शुक्रिया। Gamity Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamity.org/donate. Ask Gamity Live is an online Zoom web conference exclusively for our valued Ask Gamity app users. If you ever wish to speak with Javed Ahmed Gamity and directly ask questions, you do not need to wait any longer. Simply register for the event from within the Ask Gamity app, and you may have a chance to do just that. Gamity.org/viewpoint/AskGamityLive. Supporting religious education is not just a gift to the present, it is a timeless investment in shaping the souls of tomorrow. Donate now. Gamity.org/donate. Explore one of the most profound topics of faith and spirituality. Understanding belief in the hereafter. Learn what is belief in the hereafter and its significance. Insights into human nature and how it testifies to life beyond death. The major signs and events of the Day of Judgment. The intermediate state of Berzakh and the Great Assembly in Meshur. An in-depth look at paradise and its eternal rewards. Engaging video lessons, clear explanations, and study material. A structured learning path with real-life applications. Suitable for all learners, whether you're a beginner or seeking advanced insights. Understand the profound mysteries of the hereafter. Gain a clear perspective on the purpose of life. Enroll now and start your journey to a deeper understanding of belief in the hereafter. How to create a fundraiser for GCIL on Facebook app. Step 1. Open Facebook app. Search and select fundraisers. Step 2. Create fundraiser. Step 3. Search and select Al Morid, United States. Step 4. Update the title as Fundraiser for Gamity Center of Islamic Learning and add description. Step 5. Add the amount that you want to raise for GCIL and set USD as the currency. Step 6. Add December 31st as the end date of the campaign. Last step. Enable Instagram with the button on the left. Thank you. Textual study of the Quran series comprises a close reading of the written text, analysis of its structure and style, language examination of its historical and cultural context, and interpretation of its meaning. youtube.com/c/GamityCILEN. Gamity Center of Islamic Learning has published its comprehensive course, Introduction to Hadith, Understanding Compilation, Criticism, and Categorization. This enlightening journey will introduce you to the definition of Hadith, and delve into the history of its compilation, providing a solid foundation for understanding the significance and reliability of Hadith. As we progress through the course, the topic, Development of the Science of Hadith, offers a nuanced exploration of the critical examination of Ahadith, and their intricate structure.
Participants gained profound insights into the principles of acceptance or rejection of hadith reports, examining both the sanad, chain of narrators, and matan, contents of the narrative. Participants can explore hadith classifications, such as Sahih, Hasan, Da'if, and Maudu, and understand the significance of ahadith, shedding light on the history and background of Quranic revelation, the concept of the perfect exemplar, and the Prophet's explanations of the religious sources. Join us in this illuminating exploration of the science of hadith. Gamidi Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years, and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support these efforts. Your generosity plays a crucial role in sustaining our work to create thought-provoking content that fosters a deeper understanding of Islam. All donations are tax-deductible where allowed by law. Support us today with your deeds. Be the change you wish to see. Gamidi.org/donate. Gamidi Center has been dedicated to spreading the message of the Quran for many years, and continues to spare no effort in this cause. Please consider making a year-end donation to support